लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम को खैर मकदम है, आप तमाम का हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स के स्ट्रीम में। और हमारे साथ होंगे शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे आज भी हमारी इस स्ट्रीम में। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन लोगों को भी सवालात करने हों, आप लोग लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो जाएं और वेट करें इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ ज्वाइन होंगे और हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कई एक स्ट्रीम चल रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी स्ट्रीम की लिंक्स आप अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, ग्रुप्स में आप शेयर करें, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप्स हैं, ताकि ये प्रोग्राम हमारा दूसरे भाई बहनों तक भी पहुंच सके और वो भी ज्वाइन होकर के इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, जो है स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है तलहा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद शाहरुख शेख तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल ये है कि अगर मतलब किसी, ये क्या बोलते हैं उसको, सफ़र करने वाले इंसान के लिए जायज़ है कि वो रमज़ान के रोज़े बाद में रख सकता है। तो अगर कोई इंसान मतलब कि रोज़ा छोड़ने के बजाय सफ़र छोड़ दे तो क्या उसको इसके लिए एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा? आखिरी जुमला क्या कहा आपने? शेख सवाल ये है कि सफ़र में रोज़ा जो है बाद में आदमी रख सकता है सफ़र की हालत में, लेकिन अगर कोई सफ़र रोज़े के लिए सफ़र को कैंसिल कर दे, जैसे रमज़ान में सफ़र था लेकिन उन्होंने सिर्फ रोज़े की वजह से कैंसिल कर दिया, तो भाई का सवाल ये है कि क्या उसमें एक्स्ट्रा अज्र मिलेगा शेख कुछ? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इस मसले के बारे में कि फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रमज़ान के बारे में कि अगर कोई सफ़र की हालत में है या बीमार है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसे रुख्सत है कि वो रोज़ा तोड़ सकता है और फिर बाद में दीगर अय्याम में उसकी वो क़ज़ा कर लेगा। तो सफ़र की हालत में उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। अब सवाल ये है कि कोई इंसान रमज़ान में अपने किसी सफ़र को मुलतवी कर देता है, मौखर कर देता है, कैंसिल कर देता है, इस गरज से कि मैं रमज़ान में रोज़े रख सकूं, सफ़र की हालत में मैं नहीं रख पाऊंगा ताकि मैं रोज़े रख लूं, इसलिए वो सफ़र कैंसिल कर दे रहा है। तो क्या उसे उसके इस अमल पर अज्र मिलेगा? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो सफ़र जो आप करने वाले थे वो किस नौइयत का सफ़र है। कभी वो सफर वाजिब भी हो सकता है। तो अगर आपका वो सफर वाजिब है तो आप उस सफर को कैंसिल मत कीजिए, और अगर वो आपका सफर वाजिब नहीं है, सफर मुस्तहब है या मुबाह सफर है, जायज सफर, यानी आप जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल कर दें तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में अगर एक इबादत करने के लिए आप सफर को कैंसिल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपके इस अमल पर भी आपको अजर मिल सकता है। बाकी जो रोजे का अजर है वो तो आपको वही मिलेगा। रमजान में जो रोजे का अजर है वो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के की आयद करदा जो है इस हुक्म को बजा लाने के लिए आप सफर को कैंसिल कर रहे हैं, यानी अपनी किसी दुनियावी मसलहत को तर्क कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस पर आपको अजर मिलेगा। लेकिन रोजे के अजर में ज्यादती नहीं होगी, रोजे का जो अजर है वो तो वही रहेगा। जी जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर तलहा भाई, बारकल्लाहु फ़ीकुम। शाहरुख शेर, आप अपना सवाल करें शाहरुख शेख। जी शाहरुख भाई, मैंने आपको ऐड किया है, अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल करें।
شاہ رخ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، شاید بھائی اویلیبل نہیں ہے. صابر علی سید، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال تھا، جیسے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے کہ فلسطین کے لیے جو ہے جہاد فرض ہو گیا ہے. کئی علماء ہیں پاکستان کے جو ایسا بول رہے ہیں، کیا یہ ہو گیا ہے جہاد فرض؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ اگر فرض ہو گیا ہے تو ہم لوگ جیسا عام آدمی ہیں تو ہم لوگ کیا ٹھیک کر ہے، وہ سکتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی شیخ. جی جی. دیکھیے، حالانکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، ان سے آپ یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کس کے اوپر فرض ہو گیا ہے. ہم تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر کوئی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی اور خطے میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے؟ یا وہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے اوپر فرض ہو گیا ہے؟ یہ صرف حماقت والی بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے آپ کہیں کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے. بھائی جہاد، اسلامی جہاد کے لیے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا جو مسلم حکمران ہو، اس ملک پر اس کی حکومت ہو، اس کی باقاعدہ فوج ہو، اور اس کی فوج میں رہتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے رہ کر کے اگر آپ جہاد کرتے ہیں تو یہ اسلامی جہاد ہے. اب یہاں ہندوستان، پاکستان میں بیٹھ کر کے لوگ کہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اس لیے ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے. کیا آپ کے اوپر وہ جو وہاں کے حکمران ہیں، کیا وہ آپ کے اوپر حاکم ہیں؟ یا اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے صرف نوجوانوں کو بھڑکا سکتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ بتائیے کہ وہاں پر کون ایسا مسلم حکمران ہے جس کی اپنی فوج ہے اور وہ اپنی فوج کو لے کر کے وہ جہاد کر رہا ہے؟ تو بہرحال فلسطین کا قضیہ فلسطین کے اندر ہے، یہاں پہ نوجوانوں کو مت بھڑکائیے. آپ ان کے لیے جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اور جو پوری عالمی برادری ہے اس کے سامنے آپ اپنی آواز اٹھائیے پرامن انداز میں. آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، یہ جو اخوانی، تحریکی، جماعت اسلامی، اس فکر کے حامل لوگ ہیں، وہ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں. نوجوان یہاں بیٹھ کر کے فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، البتہ اس معاشرے کے اندر جو ہے بھڑکا کر کے بدامنی پھیلا سکتے ہیں اور ان کو تکفیری اور خارجی بنا سکتے ہیں. اور یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو شکریہ شیخ، جواب تو یعنی واضح ہو گیا. بس ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر اجازت ہو تو. بولیے. شیخ، جیسا ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو کوئی 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، وہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دیں گے، بس کب دیں گے یہ پتہ نہیں. تو جو قرض کی دی ہوئی رقم ہے کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول مار رہا ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی گنہگار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مطل الغنی ظلم. اگر کوئی آدمی غنی ہے، مالدار ہے، قرض واپس کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو گھما پھرا رہا ہے، تو ایسا آدمی ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. تو پہلی بات تو وہ آدمی گنہگار ہے اگر وہ استطاعت کے باوجود بھی نہیں دے رہا ہے. تو اب اگر وہ آپ کو گھما رہا ہے، ٹال مٹول مار رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دے گا نہیں دے گا، کب دے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ کے اوپر اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ آدمی امیر ہے اور جب ٹائم ہو جائے گا تو دے دے گا، یا آپ جب مانگیں گے تب دے دے گا، اگر یہ صورتحال ہو تو اس مال میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر وہ مفلس ہو گیا ہے یا امیر ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول مار رہا ہے، آپ کو گھما پھرا رہا ہے، ایسی صورت میں اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جی شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. شکریہ. بہت شکریہ صابر صاحب. سسٹر فرحین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی فرحین، انمیوٹ کریں اور جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. آپ میوٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
اور جزاک اللہ. اور شیخ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جیسے کہ کوئی کمپنی ہے جو کار بیچتی ہے. ابھی کار جی بیچنا یہ تو حلال پروڈکٹ ہے، پر وہ جو کار خریدنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ دو طریقے سے وہ اس کو بیچی جاتی ہے. ایک تو ہے کہ پورا پیمنٹ کر کے لے گا، کوئی قسطوں میں لے گا، اور وہ لینے والے کے اوپر ہے کہ اس کو اس کا انشورنس کرانا نہیں کرانا. ابھی اس معاملے میں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، تو کیا پوری طور سے کار کو بیچنے والی پوری کمپنی میں کسی طریقے کا جاب نہیں کیا جا سکتا ہے، ایچ آر کا، بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کا؟ دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے تو جو آپ نے پہلی بات ذکر کی اس کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، کار کی کمپنی کار کو کیش میں بیچ رہی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کار کو ای ایم آئی پر بیچ رہی ہے، قسطوں پر، اگر قسطوں پر بیچ رہی ہے اور ساتھ میں یہ شرط رکھ رہی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پر قسطیں نہیں بھری تو اس پر جرمانہ لگے گا، تو یہ سود ہے. یہ سود ہے اگر وہ جرمانے کی شرط رکھتی ہے قسطوں کے مس ہونے پر، گویا کہ وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے وہ کمپنی. اسی طرح سے اگر وہ کمپنی انشورنس کا بھی کاروبار کرتی ہے، کار پر انشورنس دیتی ہے آپ کو، انشورنس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اس کے شو روم میں یا جو اس کی کمپنی ہے اس کے اندر، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھیے، انشورنس کا مسئلہ یہ ہے کہ کار خریدنے والا اگر مجبور ہے، ملک کا قانون ایسا ہے کہ وہ بغیر انشورنس کے خرید ہی نہیں سکتا، تب تو اس کی مجبوری ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، تو جائز ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہو تو انشورنس لو، چاہو تو نہ لو، وہاں پہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انشورنس میں سود بھی ہے، اس کے اندر جوا بھی ہے. تو اگر اس کمپنی میں اس طرح کا جوئے والا معاملہ ہو رہا ہے، سود والا معاملہ ہو رہا ہے، قسطوں پر جو گاڑیاں بیچی جا رہی ہیں اس کے اندر سود پایا جا رہا ہے، ایسی صورت میں وہاں پر نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے آپ وہاں پر اگر نوکری کر رہے ہیں تو وہ جو کار بیچی جا رہی ہے اس کو بیچنے کا اور بہت سارے جو پروسیس ہوتے ہیں اس میں آپ کی بھاگیداری ہوگی، آپ اس میں حصے دار ہوں گے. تو کسی حرام کام میں، خاص طور سے اگر سودی کاروبار ہے، تو اس میں تعاون کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. جی شیخ، پر اگر ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام نہ ہو، ایچ آر میں ہو، کیونکہ یہ بہت حلال بھی تو ٹرانزیکشن اس میں ہو رہے ہیں، دیکھیے، ضروری نہیں کہ ہر ایک ٹرانزیکشن حرام ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بینک کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہے. اب بینک کے اندر ہر آدمی تو سود کو لکھتا پڑھتا نہیں ہے، بینک کے اندر کئی سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے ڈپارٹمنٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ سارا کاروبار ایک ہوتا ہے، کام الگ الگ ہوتا ہے لیکن سب جوائنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کار بیچنے کی جو کمپنی ہے اس میں الگ الگ آفسیں ہیں، الگ الگ کام ہیں لوگوں کے، لیکن وہ سارے کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. دیکھیے، الگ کر کے اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے. مان لیجئے اس کمپنی میں 4 طرح کا کام ہوتا ہے، اگر 3 طرح کا کام نکال دیا جائے تب بھی ایک طرح کا کام چلتا رہے گا، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ جو ہے ایک طرح کا جو کام ہے اس میں یہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن آپ ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا اگر باقی ڈپارٹمنٹ کو نکال دیا جائے تو اکیلے ایچ آر ڈپارٹمنٹ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. کسی ایک بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ الگ کر کے نہیں چلا سکتے، سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر کوئی ایسی کمپنی ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کی کمپنی ہے، الگ الگ اس کے کام ہیں، کچھ کام حلال ہیں، کچھ کام حرام ہیں، تو اگر حلال کام کو الگ کیا جا سکتا ہو کہ مستقل طور سے وہ الگ چل سکتا ہے بغیر دوسرے ڈپارٹمنٹس کے، ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ہاں وہاں پر جاب کرنا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر سب ایک دوسرے سے اس طرح جوائنٹ ہے کہ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جو حلال والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو الگ سے مستقل طور سے چلایا ہی نہیں جا سکتا، اس کا مطلب وہ تعاون کر رہا ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا. کیا بات واضح ہو رہی ہے شیخ یا نہیں؟ جی جی شیخ، شیخ. واضح ہو رہی ہے. شیخ ویسے پھر مہاراشٹر کی جو الیکٹریسٹی بورڈ ہے، ہم لوگ لیٹ لائٹ فی، اگر لائٹ بل بھر رہے تو لیٹ فی چارج کرتے ہیں، تو اس معاملے میں پھر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں کوئی طریقے کا کام کرنا جائز نہیں ہوگا؟ دیکھیے،
یہ مسئلہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے. پہلی بات تو کئی سارے علماء نے یہ جو لیٹ فی ہوتا ہے اس میں بجلی کے بل میں اور اس طرح کے کئی سارے بل ہوتے ہیں جو اس میں لیٹ فی آتا ہے, یا مان لیجئے جیسے ٹریفک کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی اگر چلان آپ کا کٹتا ہے, آپ لیٹ سے بھرتے ہو تو زیادہ بھرنا پڑتا ہے نا, اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. کئی سارے ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جرمانہ لگتا ہے یا آپ پر کوئی فیس لگتی ہے, اگر آپ تاخیر کرتے ہو تو آپ کو زیادہ بھرنا ہوتا ہے. اس سلسلے میں کئی سارے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے مہینے میں بھرا تو آپ کو اتنا بھرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں پہلے مہینے میں نہیں بھرنا چاہتا ہوں, میں دوسرے مہینے میں بھرنا چاہتا ہوں, تو آپ کی فیس اتنی ہوگی. تو گویا کہ آپ کا کئی ایک آپشن پر اتفاق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے علماء نے اس والے لیٹ فی کو جائز قرار دیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں دوسرے قول کو جس میں کہ عدم جواز کی بات کہی گئی ہے, جو لیٹ فی ہوتا ہے بجلی وغیرہ کے بل میں, اگر ہم اس کے عدم جواز کی بات مان لیں تو بھی یہ یہاں پر کام کرنا یہ حرام نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا حرام کام ہے جو اضطرار کی شکل میں جائز ہے تو وہاں پر کسی کا کام کرنا یہ جائز ہوگا, کیونکہ وہ سارے لوگوں کی ضرورت ہے. جس طرح سے جو مجبور لوگ ہیں یا مضطر ہیں, جو حالت اضطرار میں ہیں, ان کے لیے جب اس کا ارتکاب کرنا جائز ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے اس میں کام کرنا بھی جائز ہے. جی شیخ, دوسرا کوشچن واضح ہے, پہلے کے بارے میں یہ اشکال آ رہا ہے, پوچھ سکتی ہوں؟ جی شیخ, جیسے کہ آپ نے بولا بینک میں کوئی مدد کرے گا تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا, پر یہاں پہ فی نفسی تو پروڈکٹ کار یہ حلال ہے اور بہت سارے لوگ اس کو حلال طریقے سے بھی خریدیں گے, اور سیلز بیچنے والے کے اوپر ہے کہ وہ بیچتے وقت سودی طریقے سے بیچے, کیونکہ وہ فورس تو نہیں کیا جاتا ہے. تو کیا اس میں بھی تعاون سمجھا جائے گا؟ دیکھیے, کسی تجارت کا فقط حلال ہونا یہ کافی نہیں ہے. اس تجارت کا جو یعنی پروڈکٹ کا حلال ہونا صرف کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو بیچنے اور خریدنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو بھائی بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے, پیسہ حرام تھوڑی ہے, لیکن اس پیسے کو رکھنے کا طریقہ, پھر سود لینے کا طریقہ, یہ جو طریقہ ہے یہ حرام ہے, اس کی وجہ سے وہ حرام ہے. تو یہ کہنا کہ پروڈکٹ تو حلال ہے, تو پروڈکٹ کا حلال ہونا کافی نہیں ہے, اس پروڈکٹ کو بیچنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. لہٰذا اگر وہاں پر سودی طریقے سے اسے بیچا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. اب یہ کہنا کہ بعض لوگ تو وہاں جائز طریقے سے بھی خریدتے ہیں, بے شک خریدتے ہیں, بعض لوگ جائز طریقے سے بھی خریدتے ہیں, تو بینک میں بھی تو بعض لوگ جائز طریقے سے پیسہ رکھتے ہیں, بینک میں بھی بعض لوگ جائز طریقے سے پیسہ رکھتے ہیں, لیکن اس جائز طریقے کو آپ اس بزنس سے الگ نہیں کر سکتے. یا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں نوکری کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ جو جائز والا طریقہ ہے میں صرف وہی کام کروں گا, جو ناجائز والا آئے گا تو میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو دونوں کرنا پڑے گا. جی شیخ, واضح, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اچھا شیخ, یہ جو ایک بات آپ نے کہی شیخ کہ کسی عمل پر اگر انسان مجبور ہو تو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا بھی, یعنی اضطراری کیفیت ہو تو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا بھی جائز ہے. تو ابھی بینکس میں اکاؤنٹ کھولنے پر تو ہم لوگ مجبور ہیں اس معاملے میں. جی, لیکن کیا وہاں پر کام کرنا یہ آپ کی مجبوری ہے؟ نہیں, لیکن یہ اضطرار ہے نا شیخ, بینک میں اکاؤنٹ کھولنا. نہیں, لیکن وہاں پہ کام کرنا آپ کا اضطرار نہیں ہے, آپ کے لیے اور دوسرے بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس میں اضطرار بھی ہونا چاہیے شیخ. ہاں, اضطرار, بالکل بالکل. جی 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 جی, ایسا وہ جملے سے ایسا سمجھ میں آیا شیخ کہ جہاں پر اضطراری کیفیت ہو اس کے حرام شعبے میں بھی کام کیا نہیں, آپ کام کرنے کے لیے بھی آپ مضطر ہو تو جائز ہے آپ کے لیے. جی جی جی, ٹھیک ہے شیخ. شیخ, کام کرنے کے لیے مضطر ہونا یہ کیسے پہچانیں گے کہ اس کی اب کام کرنے کی اضطراری کیفیت ہے؟ کوئی کام نہیں, مطلب آپ
اس کے علاوہ کوئی راستہ. مستر کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جی پاس صرف ایک ہی راستہ ہے. مستر کا مطلب ایک ہی راستہ ہے اور اس کو کرنا متعین ہے آپ کے لیے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ زندگی سروائیو بھی نہیں کر سکتے. یہ اضطرار کہتے ہیں. اب جیسے قرآن میں سورہ مائدہ میں جو میتہ کھانے کی بات کی گئی ہے, تو وہاں پر فمن اضطر غیر باغ, تو اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے, اگر اس میتہ کو نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, یہی اضطرار ہے نا. اب اگر اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ, دوسرا آپشن آ جائے تو اس کو مضطر نہیں کہیں گے. جی 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 ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. شاہ رخ شیخ, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ, ایک بار دوبارہ موقع دینے کے لیے. شیخ میرا سوال ایک گناہ اور فضیلت کے متعلق تھا کہ شیخ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید فرمائی ہے کہ جو دیوس ہے, مطلب اگر والد اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے بے حیائی, اسے نہیں روک رہا ہے تو اس کے اوپر وعید ہے. تو اگر شیخ اگر ایسے کوئی ممی ہے یا کوئی بھی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کراتی یا بے حیائی پہ روکتی نہیں, تو کیا اس میں وہ بھی شامل ہوگی؟ اور شیخ جیسے اور ایک وہ فضیلت کی حدیث ہے کہ جو تربیت کرتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگے, تو وہ لڑکیوں کی, تو شیخ اس میں اگر ممی جو ماں ہے وہ بھی ایسے تربیت کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی وہ ثواب ملے گا؟ جزاکم اللہ خیرن. دو سوال ہے ان کا. جی شیخ. ایک سوال دیوس کے بارے میں ہے. دیکھیے دیوس کے سلسلے میں حدیث ہے, ایک سے زائد حدیثیں ہیں, ایک سے زائد الفاظ میں. ایک حدیث ہے کہ ثلاث لا يدخلون الجنۃ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں نظر رحمت نہیں کرے گا ان کی جانب. پہلا ہے العاق والدیہ, اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. والمرأة المترجلہ المتشبہہ بالرجال, ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے, جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. والدیوث, اور دیوث, ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث کا ڈیفینیشن بھی بتایا ہے. دیوث کا ڈیفینیشن یہ بتایا ہے وہاں پر کہ پوچھا گیا کہ دیوث کون ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیوث وہ ہے الذی لا یبالی من یدخل علی اہلہ, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے, اس کے اہل و عیال کے پاس, تو ایسے آدمی کو دیوث کہا جاتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں کی نگرانی کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, انہیں اس طرح کی چیزوں سے بچانا, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اصلاً مرد کی ہے, کیونکہ وہی قوام ہے, وہی گھر کا ذمہ دار ہے, وہی مسئول ہے. اسی لیے یہ مرد کے بارے میں ہے, عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. ظاہر ہے عورت بھی اگر کوئی منکر دیکھ رہی ہے تو اس منکر پر نکیر کرنا یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اصل ذمہ داری یہ مرد کی ہے. اسی لیے باقاعدہ طور سے یہاں پر مردوں کو دیوث کہا گیا ہے. بھائی وہ عورت جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو ایسی ہو سکتی ہے جو بے پردہ نکلے, جو کسی بھی اجنبی سے ملے اور اس کے گھر کا جو ذمہ دار ہے اسے کوئی پرواہ نہ ہو. لہٰذا اس میں دخول اولی یہ مردوں کی ہے. اولاً اس میں مرد مراد ہیں. اگر عورت کسی منکر پر چپ رہ رہی ہے, اپنی بیٹی, اس کی بیٹی کوئی منکر کر رہی ہے یا اس کے گھر کی کوئی اور عورت منکر کر رہی ہے, تو اسے انکار کرنا واجب ہے اس کے اوپر, لیکن اس کو دیوث نہیں کہیں گے. دیوثیت کی جو صفت ہے یہ مردوں کے لیے ہے. جی شیخ وہ جنت میں ایک ساتھ رہ کے اگر کسی کی ماں اگر وہ پالتے بچوں کو ایسا, تو وہ بھی لڑکیاں کے ساتھ ایسے ہی رہ گئے, ان کے لیے بھی ثواب ہے؟ ہاں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے باپ کی فضیلت آئی ہے اس طرح سے ماں بھی اس فضیلت میں داخل ہوگی. جی شیخ ارشد اور ایک چھوٹا سوال تھا, پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ شاہ رخ بھائی 2 ہو گئے ہیں انشاءاللہ. نہیں شیخ وہ اسی سے جڑا تھا, بس ایک ماں کے ذریعے کے لیے جڑا تھا, بس ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ ایک چھوٹا سوال یہ تھا کہ جیسے عورتوں پر جمعہ کی نماز اور عید کی نماز فرائض ہے, اور اگر ہے یا نہیں ہے, اور اگر اس میں مسجد میں اگر ان کا انتظام نہیں رہے گا تو وہ گھر میں کیسے پڑھے گے؟ جزاکم اللہ خیرن. عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے, اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو ظہر کی نماز پڑھے گی.
عورت پر عید کی نماز فرض ہے کہ نہیں؟ بعض علماء نے تو فرض بھی کہا ہے، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ عیدگاہ جاتی ہے تو مردوں کے ساتھ جیسے مرد پڑھتے ہیں، دوسری جو نمازیں جیسے جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ پڑھتی ہے اسی طرح سے پڑھے گی، لیکن اگر وہ نہیں جاتی ہے تو گھر میں وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گی۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر سمیہ، سسٹر سمیہ جلدی سے آپ اپنا سوال کریں، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہوں۔ جی سسٹر سمیہ آپ میوٹ ہیں، ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے۔ جی سسٹر سمیہ جلدی سے ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، شاید سسٹر ان میوٹ نہیں کر پا رہے۔ ابو حسن آپ اپنا سوال کریں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرج حال کو مسلم کے علاوہ کیا غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان کی شادی وغیرہ ڈھول باجا ڈانس وغیرہ اور کچھ شرکیہ بھی ہوتا ہے، کیا ان کو دے سکتے ہیں ان کی شادی وغیرہ؟ اگر آپ کا میرج حال ہے اور اس میں مسلمان بھی شادی کرتے ہوئے بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، گانے باجے کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں وہاں پہ، تو مسلمان کو بھی نہیں دے سکتے آپ۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ مسلمان بھی اگر اس طرح کے منکر کر رہے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے حال میں، تو آپ ان کو اپنا گھر نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تعاون علی الاثم ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ایس اے آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا یہ سوال ہے، میرے ابا امی کا حقیقہ نہیں ہوا اور میرا بھی نہیں ہوا، تو میں ابا امی کا اور میں اپنے پیسے کا حقیقہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بہت اختلافی مسئلہ ہے اس میں۔ دیکھیے بھائی، عقیقہ ویسے بھی سنت ہے، واجب تو نہیں ہے۔ عقیقہ واجب نہیں ہے، سنت ہے صحیح قول کے مطابق۔ تو اتنا زیادہ حریص ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ عقیقے کی اصل ذمہ داری جو ہوتی ہے نا، بچے کے والد پر ہوتی ہے۔ اب آپ کے والدین، ان کا عقیقہ نہیں ہوا، ظاہر ہے کتنا وقت بیت گیا، اور پھر آپ کا عقیقہ بھی نہیں ہوا، تو آپ اپنے والد کا عقیقہ، پھر اپنا عقیقہ، کیوں آپ اتنا حریص ہیں اس بات پر؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال بہت سارے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے یا کسی ایسے انسان کا جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے قرض کی طرح سے ہے، تو جس طرح سے آپ دوسرے کی طرف سے کوئی کام جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کیا تھا، دوسرے کا کام آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے عقیقہ بھی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس قول کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں عقیقہ، لیکن آپ کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی اور اتنا زیادہ اس پر حریص ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی سارے نیک اعمال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عبد القیوم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں عبد القیوم صاحب۔ اس کے بعد محمد کو میں ایڈ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ میرے دوست نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی تھی جو سعودی کے جدہ میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش، تو کیا ان کے تقاریر اور ان کے بیانات سنا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی معاف کیجئے گا، میں نہیں جانتا ہوں ان کو۔ اب میں جانتا نہیں ہوں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ان کی ویب سائٹ یا ان کی تقریریں نہیں سنی ہیں، تو میں کیسے حکم لگا سکتا ہوں؟ جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد، آپ اپنا سوال کریں محمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ذہنی صحت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یعنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جائے۔ میرے کو ہر رات شیطانی خیالات آتا ہے خودکشی کا،
بہت ہی حالات نازک ہیں، تو کیسے اس کو بیٹر کریں؟ جی شیخ. سب سے پہلی چیز تو جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی آدمی کرے. جو بھی واجبات ہیں ان میں سب سے جو اہم ہے نماز کا مسئلہ ہے، جو کہ دن میں 5 بار انسان کو پڑھنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ باجماعت نمازوں کی پابندی کیجئے. دوسری بات، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، کیونکہ گناہ انسان کے دل کے اندر سختی اور شقاوت پیدا کرتے ہیں. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. گناہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آدمی کا دل سیاہ پڑ جائے گا، اس کا مطلب سخت ہو جائے گا، وہ بے چین رہے گا، اس کو سعادت اور خوشحالی نصیب نہیں ہوگی. تو ایک تو جو چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا دیگر واجبات ہوں، ان کی ادائیگی کیجئے اور گناہوں سے دور رہیے. دوسری بات، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، جو کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب صاف طور سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں. دل کا مطمئن ہونا کیا ہے؟ سکون مل جانا، دل کا سعادت مند ہو جانا، بے چینیوں کا دور ہو جانا. آدمی اگر کوئی پریشانی مصیبت ہے اس کے باوجود بھی اس کا خوشحال ہونا، یہی دل کا جو ہے مطمئن ہونا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے. اب اس میں ذکر و اذکار میں کچھ اذکار مطلق ہیں، کچھ مقید ہیں. مقید کا مطلب ایسے اذکار جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں، جیسے آپ نمازوں کے بعد اذکار کیجئے، نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہیں. آپ صبح میں اذکار کیجئے، آپ شام کے اذکار کیجئے، آپ کو جب سونا ہو تو اذکار پڑھ کر کے پھر سوئیے، گھر سے نکلتے وقت کے اذکار، باتھ روم میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس کے اذکار، کھانا کھانے کا ذکر، بہت سارے، یعنی تقریباً 24 گھنٹہ جو جو چیزیں آپ کرتے ہیں سب کے لیے اذکار ہیں ہماری شریعت کے اندر. تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ انسان مطمئن رہے گا، اس کے دل کو سعادت اور اطمینان حاصل ہوگا. دوسری بات، اس کو اجر ملے گا. یہ گویا کہ اجر کا ذخیرہ وہ جمع کر رہا ہے. اور باقاعدہ علماء نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ذکر کرنا یہ سب سے آسان عبادت ہے. ذکر و اذکار کرنا سب سے آسان عبادت ہے. آپ چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. صبح شام کے اذکار ہیں، چند کلمات ہیں، ان کو پڑھے آپ، اور کتنا زیادہ آپ کو اجر ملا. صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو کلمے ایسے ہیں جو کہنے میں انتہائی آسان ہے، اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر انتہائی آسان ہے. وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذکر و اذکار کرنا کتنا آسان عمل ہے، اور جتنا آسان عمل ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے. اور قیامت کے دن آپ کا جو نام اعمال ہوگا اس کو یہ بھاری کرے گا. تو ذکر و اذکار کی بہت زیادہ پابندی کیجیے. تو ایک تو مقید ذکر و اذکار ہیں جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ مطلق ذکر و اذکار، آپ چلتے پھرتے کبھی بھی بیٹھے رہیں، آپ کو ٹائم ملے، سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے اذکار آپ پڑھتے رہیں. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کیونکہ افضل الذکر یہ قرآن ہے. تو عبادتیں جس قدر کریں گے، اپنے آپ کو جس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب لے جائیں گے، اسی قدر آپ کو اطمینان اور سکون ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بھائی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اور اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عائشہ. میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد سسٹر سمیہ کو میں دوبارہ ایڈ کروں گا، آپ تیار رہیں. جی سسٹر عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میرا ایک پرسنل سوال تھا کہ جو ہم کار لیتے ہیں ان پر انشورنس کرانا ضروری ہے ہمارے اس میں. کئی کو بولے تو انشورنس کرے بغیر ہم آپ کو چلانے بھی نہیں دیتے، جگہ جگہ پکڑتے. اب ہم انشورنس کرا دیے، اب کیا ہو گیا کہ ہمارے کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک کا انتقال بھی ہو گیا اور انجورڈ بھی ہے. تو جو ہے اب اس سے ہمارے کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ایک پیسے کیا ہمارے لیے حلال ہے انشورنس کی طرف سے؟
देखिए यहाँ पर दो मसाला है। एक मसला ये है कि मजबूरी की सूरत में किसी हराम काम का आपके लिए जायज हो जाना, तो इंश्योरेंस लेना आपकी मजबूरी है। इंश्योरेंस खरीदना, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना गाड़ी खरीदते वक्त, ये आपकी मजबूरी है, इसलिए ये आपके लिए जायज हो गया। अब अगर आपके साथ हादसा हो गया या वो सबब पेश आ गया जिसकी बुनियाद पर आपको रकम मिलने वाली है और वो रकम मिली, तो ये फिर दूसरा मसला है कि उसको आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस लेना तो आपकी मजबूरी थी, उसको खरीदना। अब इस रकम को क्लेम करना, इसको इस्तेमाल करना, ये तो मजबूरी नहीं है आपकी। तो सही बात यह है कि आपने जितनी किस्तें भरी हैं, जो प्रीमियम आपने भरा है, जितनी रकम आपने कंपनी को दी है, उतनी रकम आप ले सकते हैं। उसके ऊपर जो रकम बनती है वो रकम आप अपने ऊपर खर्च मत कीजिए, आप कंपनी से ले लीजिए। कंपनी से आप नहीं लेंगे तो कंपनी वाला क्या करेगा? उस रकम को अपने उसी हराम कारोबार में ही तो लगाएगा उसको। आप उससे वो रकम ले लीजिए, उस रकम को लेकर के किसी गरीब मुहताज को दे दीजिए या कहीं पर भी रिफाहे आम्मा में खर्च कर दीजिए, अपने खुद इस्तेमाल मत कीजिए। तो आपको कितनी रकम इस्तेमाल करनी है? जितनी आपने भरी हुई है। मान लीजिए आपने 50,000 भरा हुआ है और आपको 1 करोड़ मिल गया, अब उसमें से 50,000 आप इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि वो आपका है। बाकी उसके ऊपर की जो रकम है वो खुद अपने ऊपर आप खर्च मत कीजिए, किसी भी भलाई के काम में खर्च कर दीजिए, क्योंकि वो माल आपके लिए हलाल नहीं है, वो सूद है, वो जुआ, सूद की रकम है, जुआ की रकम है, जो कि आपके लिए हलाल नहीं है। दूसरों के लिए वो हलाल है क्योंकि वो माल हराम ले नफ्सी ही नहीं है, हराम ले आई नहीं है। तो आप उसको कहीं पर भी रिफाहे आम्मा में खर्च कर दें या किसी जरूरतमंद इंसान को दे दें। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख, मैं बहुत परेशान थी, आपने हल कर दिया मेरा मसला, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वइय्याकुम, बारकल्लाहु फ़ीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिस्टर सुमैया। जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी सिस्टर सुमैया अनम्यूट करें, जल्दी से अपना सवाल पूछें। ठीक है, शायद सिस्टर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टर अहमदी, आप अपना सवाल करें। जी जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें सिस्टर अहमदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, ये पूछना था कि थोड़ा पर्सनल है सवाल। हमारी शादी होकर 17 साल हो गए हैं, तो फिर अचानक से हमें अभी पता चला है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और शादी होके भी 5 साल हो गया है और उनको 3 बच्चे हैं। ये सब बातें अब पता हुई है, जस्ट अभी ज़ाहिर हुई है मेरे सामने। तो अब हमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए? क्या हमें उनके साथ रहना चाहिए? मतलब अब मैंने अभी तक ये बात अपने अम्मी वग़ैरह किसी से भी नहीं कही, बस क्योंकि अगर मैं कहती हूँ तो काफ़ी सारे रिश्ते टूट जाते हैं, मतलब हमसे कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से मतलब काफ़ी भतीजे हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि भाई का जो रिश्ता है उन्हीं की भांजी से है और एक रिश्ता होने वाला है, तो पूरी फैमिली में कनेक्टेड है। अगर मैं ये बात कहती हूँ तो हमारे अम्मी और भाई बहुत गुस्से वाले हैं, तो 1 सेकंड में सब तितर-बितर हो जाएगा। और तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब इस बात को अपने फैमिली को बताना चाहिए नहीं? क्योंकि माशाल्लाह से सब अच्छा चल रहा था, मुझे खबर भी नहीं लगने दी उन्होंने, ऐसा कर दिए। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में। जी देखिए बहन, इस्लाम में दूसरी शादी करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जायज़ करार दिया है मर्द के लिए। ये शरीयत का अटल फैसला है, उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि करो, तुम्हें करना ही है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जायज़ करार दिया है कि वो कर सकता है अगर चाहे तो। बस अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी है कि अगर तुम समझते हो कि तुम इंसाफ कर ले जाओगे अपनी बीवियों के दरमियान, तो तुम्हारे लिए 1 से ज़ायद शादी करना ये जायज है। अब आप बताइए
کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو جائز ٹھہرا رہا ہے اور سامنے والا وہ چیز کر رہا ہے تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس پر نکیر کریں, ہم اس کو روکیں, یا ہم اس پر ناک بھوں چڑھائیں, یا ہم اس کو کراہت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی ہے اور انہوں نے کیا. اب ایسی صورت میں آپ کا ریئیکشن دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ریئیکشن تو یہ ہوگا کہ عورت فطرتاً کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے. اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے, اس کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے. یہاں تک تو بات صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری شریعت اس غیرت سے نہیں روکتی ہے. غیرت آئے گی اس پہلی بیوی کو اور وہ نہیں چاہے گی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے, یہاں تک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ چیز امہات المومنین کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور بعض دفعہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دوسرا ریئیکشن آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, آپ نے دوسری شادی کیسے کر لیا, اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گویا کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے, اس نے جیسے کہ کوئی گناہ کر دیا ہے. اس دوسری شادی سے متعلق آپ کے دماغ میں نفرت ہو جائے, آپ اس شریعت کے اس حکم کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. آپ کا یہ ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. بلکہ بعض علماء نے, جن میں شیخ ابن باز بھی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس اعتبار سے کہ وہ شریعت کے اس حکم کو ناپسند کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے. اور نعوذ باللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جا رہی ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس پر گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے. بھائی شریعت کسی کو مجبور نہیں کر رہی ہے دوسری شادی کے لیے, آپ کے لیے آپشن ہے, آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کر رہا ہے, آپ کو نہیں کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ مت کیجئے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کرنا, اس پر کمنٹ پاس کرنا, اس کا مذاق اڑانا, شریعت کے اس حکم پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا, یہ کفر کے درجے تک انسان کو لے جا سکتی ہے. تو لہٰذا اگر کسی عورت کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے. ٹھیک ہے, اس کے دل میں یہ غیرت ضرور آئے گی, غیرت کا آنا کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں ہے, غیرت آئے گی, لیکن اس غیرت کو کنٹرول میں نہ رکھنا, شریعت پر کے حکم پر اعتراض کرنے لگنا, یا اس شوہر پر یا اس شادی پر طعن و تشنیع کرنا, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. دوسری بات, کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی. بغیر سبب کے اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت کے بارے میں حدیث کے اندر وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. اور کسی عورت کے شوہر کا دوسری شادی کر لینا یہ طلاق کا سبب نہیں ہے, طلاق کا شرعی سبب نہیں ہے. اب اگر وہ دوسری شادی کر لیا ہے آپ کے شوہر نے, اور اس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ نہیں اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے طلاق دیجیے, تو گویا کہ بغیر سبب کے آپ جو ہے طلاق مانگ رہی ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر اپنے گھر والوں کو ہم نے بتایا تو ان کا ریئیکشن ایسا ہوگا, سب تتر بتر ہو جائے گا. تو پہلی بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میکے والے یا گھر والے شریعت کے اس حکم کو کتنی زیادہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لہٰذا انہیں اپنے نفس کا مراجعہ کرنا چاہیے, انہیں اپنے نفس کا مراجعہ کرنا چاہیے. یہ قرآن کا باقاعدہ ایک حکم ہے, یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر. قرآن کی باقاعدہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک, کیا قرآن کی اس آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے؟ کیا شریعت کے اس حکم کو کینسل کر دیا جائے؟ تو لہٰذا ابھی موجودہ سچویشن میں میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ صبر کیجئے, اور بس آپ اتنا مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ ہمارے ساتھ عدل کیجئے, دونوں کے ساتھ. اور نہ تو آپ کو شادی کو چھپانے کی ضرورت ہے, نہ چھپنے کی ضرورت ہے,
مردوں کی طرح سے سامنے آئیے, سماج کا جو ہے مقابلہ کیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ بالکل بھی قطعاً یہ مت کیجئے کہ ان سے علیحدگی کا مطالبہ کیجئے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے بکھیڑا کھڑا کریں گے تو ان کو مت بتائیے, ان کو بتانا ضروری تھوڑی ہے. جی شیخ, ہم نے بس اللہ تعالیٰ سے صرف پتا تھا کہ یہ انہوں نے جائز کام کیا ہے, بس ہم اللہ تعالیٰ سے صرف صبر کی دعا مانگ رہے تھے, کیونکہ برداشت کرنا ناممکن ہے. یعنی بالکل بہن, دیکھیے آپ کا کہنا بالکل بجا ہے. یہ غیرت کا عنوان ہے, غیرت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان عورت کے اندر بھی یہ غیرت رکھی ہے. اب اس غیرت کو کنٹرول کرنا اور شریعت کے حدود کو تجاوز نہ کرنا, یہ انشاءاللہ اجر کا کام ہے, تو اس پر آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے, کیونکہ آپ نے اس کام کو جائز قرار دیا ہے, تو مجھے صبر دے اور بہترین بدلہ دے. بس ہم نے ان سے یہ کہا, ہمارے شوہر سے, ان کا ذکر ہرگز ہمارے سامنے مت کرنا, چاہے آپ ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش کرے, کچھ بھی کرے, بس ہمارے سامنے ذکر نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں دوبارہ مطلب نہیں برداشت کر سکتے. بہت اچھی بات ہے. نہیں بالکل بالکل, اتنا بالکل آپ ایسا کہہ سکتی ہیں کہ بھائی اگر مجھے غیرت آ رہی ہے تو میرے سامنے مت ذکر کریں, اور ذکر کرنا ضروری تھوڑی ہے. تو بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے. آپ جو ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نذیر بنیے, اپنے آس پاس کی عورتوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے نذیر بنیے. بھائی آپ بتائیے ہمیں کہ کیا آپ امہات المومنین سے بڑا رتبہ ہے آپ کا؟ نہیں, ہرگز نہیں. صحابیات سے بڑا رتبہ ہرگز نہیں ہے آپ کا. ان صحابیات کے شوہروں نے شادیاں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی, تو ان امہات المومنین نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ تو اصل یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے معاشرے میں نا, بچپن سے کوئی بچی یا بچہ بچپن سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھائی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے. بھائی شریعت کا ایک حکم غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا غیرت آنا یہ بالکل نیچرل اور فطری ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس غیرت میں آ کر کے آپ کوئی غلط قدم مت اٹھائیے. جی ٹھیک, کیونکہ بچے بہت زیادہ اٹیچ ہے. اور میرا دیکھیے, جیسے آپ کے بچے ہوں گے, ان بچوں کی بھی ذہن سازی کیجیے. کوئی ایسی بات بچوں کے سامنے مت کریے جس کی وجہ سے ان بچوں کے دماغ میں, دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت ہو. یہ کام بھی بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی, دیکھو تمہارے باپ نے یہ غلط کام کر دیا. اب گویا کہ اپنے بچے کو نہیں ذکر کیجئے, بتائیے بیٹا آپ کے والد نے ایک جائز کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے ان کو, یہ ایک جائز کام ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ابھی سے اپنے بچے اور بچیوں کو یہ تربیت دے سکتی ہیں کہ شریعت کا ایک حکم ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. لیکن اگر اس کو آپ چھپاتے پھریں گے, بھائی چھپایا کس چیز کو جاتا ہے؟ غلط چیز کو چھپایا جاتا ہے, صحیح چیز کو تھوڑی چھپایا جاتا ہے. تو آپ بچوں کی تربیت کیجئے اس ناحیے سے, تاکہ جیسے پورا سماج اور معاشرہ اس کی ذہنیت سڑ چکی ہے, آپ کے بچوں کی ذہنیت نہ سڑے, آپ کے بچوں کی ذہنیت اسلامی رہے. ان کو بتائیے آپ کے والد نے ایک اچھا کام کیا ہے. نیشے ابھی چھوٹے ہیں وہ لوگ, مطلب ایک بڑے والے, مطلب جب بڑے ہوں گے تو جی تو بس مطلب ابھی میں اپنے فیملی کو نہ بتاؤں نا, مطلب جتنا ہو سکا. اگر اسی میں مصلحت ہے تو مت بتائیے, کیونکہ گاؤں میں نا, مطلب جس گاؤں سے ہم رہتے ہیں وہاں پر بہت ایپ مانا جاتا ہے یہ سب چیزوں کو نا, دوسری شادی کرنا یہ بہت ایپ کی بات ہے. آپ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کیجئے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بتانے کا مناسب ٹائم آ گیا ہے تو بتا دیجئے گا, لیکن اصل معاملہ یہ ڈیپینڈ ہے آپ پر. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور شیخ یہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے شوہر کے, ان بچیوں سے ملے آپ, مطلب آپ کو, مطلب میرے پاس دونوں بھی بیٹے ہیں, بیٹی نہیں ہے, تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ تم دوسرے بچوں پہ اتنا رحم کرتے ہیں, تو کیا آپ میرے بچوں سے نہیں ملیں گے, ان پہ رحم نہیں کریں گے, ایسے مجھے کہہ رہے تھے. مطلب میں تھوڑا سا ایموشنل ہوں اور مجھ میں تھوڑا سا ہمدردی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا, تو میں نے اس وقت ان سے کچھ بھی نہیں کہا. مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, پہلے تو اچانک سے یہ سارے باتیں میرے سامنے آہستہ آہستہ اچانک سے سب چیزیں آنے لگی, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا لینا چاہیے. جب دیکھیے آپ جب نفسیاتی طور سے تیار ہو جائیں ان سے ملنے کے لیے تو آپ کو ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے, دیکھیے جب کوئی معاملہ نیا نیا ہوتا ہے تو آدمی کے جذبات دوسرے ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا. اور آپ کو ملنا بھی چاہیے ان بچیوں سے. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملنا آپ کا واجب اور ضروری ہے, نہیں ملیں گی تو گناہ ہے, لیکن آپ ان سے ملیں, وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں, تو آپ ان سے ملیں گے تو جو ہے تعلقات اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ ماحول خوشگوار رہے گا. تو آپ ایک مثال قائم کریں, ایک نظیر قائم کریں اپنی جیسی عورتوں کے لیے.
इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए शेख, अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी हिम्मत दीजिए बोल के। आमीन आमीन। जी आमीन। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु अस्सलाम खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इसके बाद अगले गेस्ट उमामा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, कसर की नमाज के बारे में पूछना था कि एक कजिन है हमारे, उन लोग का जाती घर है डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से उन लोग पढ़ाई के लिए बच्चियों के हैदराबाद के लिए शिफ्ट हुए एक सिटी के लिए, तो 5-6 साल उन लोग का रहने का इरादा है, लेकिन उनके शोहर का बिजनेस है तो महीने में 2 बार या जो भी जाते रहते वो लोग, तो कब कसर पड़ना, मतलब कितने दिन के लिए, और वो डिस्टेंस जो है सिटी और डिस्ट्रिक्ट का 160 किलोमीटर है, तो हमेशा अब्बास जाती घर है उनका डिस्ट्रिक्ट में, तो जाना आना भी है उन लोग का, ईद को बारात को या छुट्टियों में सब जाते रहते हैं लोग, या कुछ काम से उनके हस्बैंड आते जाते रहते, तो हमेशा जब भी गए खसर पड़ना, या क्योंकि जाती घर है आराम सहूलतें हैं तो हमेशा पूरी नमाजें अदा करना, वो पूछना चाह रहे थे वो। देखिए, कसर का ताल्लुक सफर से है और इत्माम का ताल्लुक इकामत से है। जब आदमी सफर में है तो कसर करेगा, जब मुकीम हो जाएगा या जब अपने घर पहुंच जाएगा तब वो इंसान मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। लेकिन सफर का ताल्लुक किलोमीटर से या दूरी से नहीं है, सफर का ताल्लुक उर्फ से है। आपके मुआशरे में जितनी दूर जाने को सफर कहा जाता हो उसको सफर माना जाएगा, और ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग औकात में ये दूरी बदलती रहती है। अब आपने जो दूरी बताई, अगर वहां पर लोग इतनी दूर जाने को सफर मानते हो तो इसको सफर माना जाएगा और वो कसर करेंगे, और अगर इसको सफर नहीं मानते हैं तो फिर कसर नहीं करेंगे। जहां तक रही बात वहां पे जाकर के इकामत करने की, ठहरने की, इसका ताल्लुक भी उर्फ से ही है। जितना टाइम, अगर वो इतना टाइम रुकते हैं जितना टाइम रुकने को ये कहा जाता है कि अब आदमी मुकीम हो गया, तब तो वो इत्माम करेंगे, वरना फिर वो उसमें भी कसर ही करेंगे। तो खुलासा ये है कि सफर का ताल्लुक या इकामत का ताल्लुक ना तो दूरी से है ना तो अय्याम से है, इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर से उर्फ से है, आदत से है, और अलग अलग समाज और मुआशरे में अलग अलग इलाकों में अलग अलग हालात में अलग अलग उर्फ होता है। जी, मतलब सहूलत के हिसाब से अगर लोग कभी जल्दी में है कुछ है तो खसर कर ले, या कभी फिर पूरी पढ़ ले, तो कोई गुनाह तो नहीं होगा ना? अब देखिए, मैं अपने इलाके के बारे में बता सकता हूं, लेकिन आपके यहाँ क्या सिचुएशन है उसको बताना मेरे लिए मुश्किल है। देखिए, ये मशहूर होता है, हर इलाके के लोग जानते हैं कि हम यहाँ से कितनी दूर जाते हैं तो आमतौर से सफर मानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, हम मुंबई जाते हैं, हम उसको सफर मानते हैं, यहाँ के सारे लोग सफर मानते हैं, तो हम उसमें कसर करते हैं। मुंबई में गए, अगर कोई 1 दिन या 2 दिन का कोई काम है, हमने काम निपटाया और वापस आ गए, उस 1-2 दिन वहां रहने को हम इकामत नहीं मानते हैं। या मान लीजिए कभी 4-5 दिन भी रह गए, उसको इकामत नहीं मानते हैं। इकामत आमतौर से 4-5 दिन कहीं किसी काम से रुक जाने को इकामत हमारे यहाँ नहीं माना जाता है। तो असल एतबार उर्फ का है कि कितना दिन रुकने को कहा जाता है कि अब आदमी वहीं पर सेटल हो गया, मुकीम हो गया। तो मेरे ख्याल से 2-4-6 दिन रुकने को इकामत नहीं माना जाता है हिंदुस्तान में। जी ठीक है। वही अगर पढ़ भी लें तो मतलब अगर कसर नहीं करके पूरी नमाज पढ़े तो गुनाह तो नहीं होगा? देखिए, बहुत सारे उलमा ने कहा कि सफर की हालत में कसर करना ये वाजिब है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का यही मौकिफ है और बहुत कवी मौकिफ है, बहुत कवी दलीलें हैं उनकी। तो बेहतर ये है कि जब सफर में रहें तो मुकम्मल नमाज 2 रकात ही पढ़ना है आपको, 4 रकात वाली नमाजों को। जी जी जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। और हेलो जी हाँ, हेलो जी, ये सूद के पैसे नॉन मुस्लिम्स को ही देना क्या? अगर इंटरेस्ट बैंक में कुछ आता ज्यादा अमाउंट में 1500 जो भी आता सालाना, तो नॉन मुस्लिम्स को ही देना, या मुस्लिम जो उतने गुरबा है उनको दे सकते? आप किसी भी ऐसे इंसान को देंगे जो उस पैसे से कोई हराम काम ना करे, कोई गलत काम ना करे, उस पैसे से, उस पैसे का सही इस्तेमाल करे, वो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, किसी को भी दे सकते हैं। अनाज में कुछ खरीद के काम वालों को ऐसे दे सकते? मैंने बताया कि किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकते जो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा।
اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو اس کو دے سکتے ہیں آپ. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر شیخ، وقت ہمارا ہو گیا ہے تو جزاک اللہ خیرن. یہیں پر آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائی اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو یوٹیوب کے جوائن بٹن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جو iPlusTV کو سپورٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. یوٹیوب میں سبسکرائب بٹن کے بازو میں جوائن بٹن ہے، آپ اس پر کلک کریں. اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں کہ آپ iPlusTV کو ماہانہ کتنا سپورٹ دے سکتے ہیں. 59 روپیز، 199 روپیز، 599 روپیز، 1199 روپیز. جو لوگ 1199 یا اس سے اوپر کا سپورٹ کریں گے انہیں ایک شکریہ کے طور پر اور اپریشیٹ کرنے کے لیے، اگر وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم iPlusTV کا یہ مگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار، ان کے گھر انشاءاللہ کوریئر کریں گے. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس سے آگے بڑھیں. 2399 میں ہم انہیں انشاءاللہ کلپ سپانسر کا کریڈٹ بھی دیں گے تاکہ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ جو بہت سارے دوسرے لوگ آگے بڑھیں، آپ کو ان کے ثواب میں بھی کچھ حصہ ملے گا. 3999 میں ہم آپ کو ایپیسوڈ سپانسر کا کریڈٹ دیں گے. کلک کرنے کے بعد آپ اپنے کارڈ یا UPI کے ذریعے آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا وہ منتھلی طور پہ، ماہانہ طور پہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہر وہ بھائی اور ہر وہ بہن جنہیں لگتا ہے کہ الحمدللہ iPlusTV اچھا کام کر رہا ہے، تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.